नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, दरसे मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ हाज़िर खिदमत हैं। एक हदीस पाक है जिसकी तरफ मौलाना साहब ने इशारा फरमाकर फिर उस पर मज़मून मुकम्मल फरमाया है। आँच गुफ्तिस तफ्ते कल बक मुस्तफ़ा आँख से दानंद के पुर बूदज वफ़ा। हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई सवाल पूछने के लिए हाज़िर हुए। उनके ज़हन में कोई सवाल था, तो जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खुद ही इरशाद फरमा दिया कि ए वाबसा, क्या तुम नेकी और गुनाह के मतलब पूछने आए हो? तो हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, यही सवाल मेरे ज़हन में था जो मैं पूछने आया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां मुबारक इकट्ठी की और हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने पर दस्ते मुबारक की ज़रब लगाई। तो उसके बाद फरमाया इस्तफ़्त नफ्सा का इस्तफ़्त कल्बा का, कि ए वाबसा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। तो जहाँ तक हज़रत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामला है, एक तो वो ख़ुद सहाबी रसूल हैं, सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके सीने पर अपने दस्ते मुबारक से ज़रब लगाई तो उनके नफ्स और कल्ब को क्या मकाम अता फरमा दिया, कितनी तरक्की और बुलंदी अता फरमा दी, कितना तस्फिया और तज़किया फरमा दिया, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन आम लोगों के लिए क्या हुक्म है? तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि हर कसो नाकस का ये मनसब नहीं कि वो हर बात अपने कल्ब और अपने नफ्स से पूछे और दिल से फतवा ले, क्योंकि अक्सर हम में से जो लोग हैं नफ्स अम्मारा होता है, कल्ब भी गुनाहों की वजह से ज़ंग आलूद होता है। तो हमारा तो नफ्स और कल्ब जो है वो दुरुस्त फ़ैसले की तरफ रहनुमाई नहीं करेगा, तो हमें तो इससे नुकसान होने का भी ख़तरा है और गुमराही का भी ख़तरा है। तो फिर इसका हल क्या है? तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि इसका हल ये है कि इंसान में दो हिस्से हैं, एक हिस्से दुनिया है, एक हिस्से उक़बा है। हिस्से दुनिया जिसे हम हासिल करते हैं, हर एक को हासिल होती है और उलूम फ़नून के साथ उसको तरक्की भी देते हैं और जिस्म की तवानाई और जिस्म की सेहत के साथ भी उसको तरक्की मिलती है। तो फरमाते हैं कि वो हिस्से दुनिया अलग चीज़ है, हिस्से उक़बा अलग चीज़ है। हिस्से दुनिया नर्दबाने जहाँ, हिस्से उक़बा नर्दबाने आसमां। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तफ़्त नफ्सा का इस्तफ़्त कल्बा का, अपने नफ्स से पूछ, अपने कल्ब से पूछ लिया कर। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि इसका तल्लुक़ हिस्से दुनिया से नहीं, इसका तल्लुक़ हिस्से उक़बा से है। हिस्से दुनिया तो इस जहान की सीढ़ी है, इस जहान की तरक्की, इस जहान के मामलात, इस जहान के मसाइल, उनके हल के लिए हिस्से दुनिया है और इस जहान की गोया सीढ़ी है। और हिस्से उक़बा जो है वो आसमान की सीढ़ी है, वो रूहानी सीढ़ी है। हिस्से दुनिया इस जहान की तरक्की के लिए सीढ़ी है और हिस्से उक़बा उस आसमान और रूहानी दुनिया की तरक्की के लिए सीढ़ी है। तो ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अपने नफ्स और अपने कल्ब से पूछ लिया करो, ये हिस्से दुनिया से मुतल्लिक़ा बात नहीं, ये हिस्से उक़बा से मुतल्लिक़ा बात है। तो हिस्से उक़बा अपने अंदर कैसे पैदा की जाए, कैसे बहाल की जाए, कैसे बेदार की जाए, कैसे डेवलप की जाए, तो इसका तरीका भी मौलाना साहब इरशाद फरमाते हैं। सेहत ई हिस्ब जो यद अज तबीब
صحت حسب جوید از حبیب۔ فرماتے ہیں کہ یہ حصے دنیا جو ہے، جسمانی مادی حص جو ہے، اس میں اگر کوئی خرابی ہو، اس کی صحت درکار ہو، تو پھر حکیموں، ڈاکٹروں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں اور جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو روحانی حص ہے، حص عقبہ ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی حکیم اور ڈاکٹر نہیں، اس کے لیے حبیب کے پاس جانا چاہیے، یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء کاملین ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ حصے دنیا اور حصے جسمانی کے لیے ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس جاؤ، اور حصے روحانی اور حصے عقبہ کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جاؤ۔ صحت حفظ معموریتن، صحت حفظ تخریب بدن۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو حصے دنیا چاہیے تو وہ تو جسم کو زیادہ پالنے سے، زیادہ کھانے سے، جسم کو زیادہ صحت مند بنانے سے حصے دنیا طاقتور ہوتی ہے، اور اگر دوسری حص چاہیے، حصے روحانی، حصے عقبہ، تو وہ اس جسم کو پالنے سے، اس جسم کو توانا بنانے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس جسم کو کمزور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس جسم کی معموری سے نہیں، اس جسم کی تخریب سے ہوتی ہے۔ تو حصے دنیا ظاہری، مادی، بشری جسم کو پالنے سے، توانا بنانے سے حاصل ہوتی ہے، اور حصے عقبہ، حصے روحانی، وہ اس بدن کو کمزور کرنے سے ہوتی ہے۔ پھر آگے اس کی مزید شرح فرماتے ہیں، شاہ جامر جسم را ویراں کند، باد ویران نیش آباداں کند۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جان کا جو بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ جسم کو بذریعہ ریاضت ویران کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اور ویرانی کے بعد اس کو نور معرفت سے آباد کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ جسم کو کمزور کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کی شرح فرماتے ہیں، آبرا ببری دو جورا پاک کرد، بعد ازاں در جوراں کرداب خورد۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نہر کو بند کیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، تاکہ نہر کے اندر سے وہ بل اور بوٹیاں شوٹیاں ان کو صاف کیا جائے۔ کچھ دیر اس کا پانی بند کیا جاتا ہے تو لگتا یوں ہے کہ جیسے نہر ویران ہو گئی ہے، نہر کی حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جب اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ بھر کے وہ نہر بہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حصے روحانی ہے، حصے عقبہ ہے، اس کو توانا کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے جب انسانی جسم کو کمزور کیا جاتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقتی طور پر تو کمزوری نظر آتی ہے، وقتی طور پر اس جسم کی خرابی نظر آتی ہے، اس جسم کی ویرانی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بعد جو اللہ پاک کی عنایات اور عطا ہوتی ہے اور جو روحانی مقامات ملتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہر صفائی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ بھر کے اس میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال ارشاد فرماتے ہیں، قلعہ ویراں کر دو از کافر ستد، بعد ازاں برساختش صد برج و صد۔ فرماتے ہیں کہ کفار کا جو قلعہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی فوجیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو پہلے منجنیق کے ساتھ اس قلعے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے،
اس کی دیواریں توڑی جاتی ہیں، اس کے در و دیوار شکستہ کیے جاتے ہیں، اس کو تباہ گویا کہ کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ قلعہ تباہ ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، شکستہ ہو جاتا ہے، تو پھر کفار کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو جب پھر مسلمان قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کے ستون بھی بناتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے خوبصورت ستون بھی بناتے ہیں، دروازے کھڑکیاں بھی بناتے ہیں، در و دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ تو وہ جو وقتی شکستگی ہے وہ تو کفار سے چھیننے کے لیے ضروری تھی۔ تو اسی طرح جو انسان کی حصے عقبہ ہے، حصے روحانی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے پہلے حصے دنیا کو کمزور کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ پہلے وہ نفس و شیطان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اس کو ویران کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے غریب بچوں کی کشتی شکستہ کر دی تھی، تو وہ شکستگی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا جابر ظالم، وہ جو نفس و شیطان ہیں، ان سے اس کشتی کو بچانے کے لیے شکستہ کیا تھا۔ دراصل وہ شکستگی بھی اس کی تعمیر تھی۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے چنگل سے اپنی روحانی حص کو آزاد کروانے کے لیے اور اس کو طاقتور اور بیدار کرنے کے لیے ایک دفعہ جسم کو ویران کرنا پڑتا ہے، کشتی بدن کو شکستہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر وہ روحانیت کے ساتھ میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تربیت فرما کر آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روحانی حص بدن کی کمزوری اور روح کی طاقت اور بیداری کے ساتھ منسلک ہے، تو اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے پاس جانا پڑے گا، جیسے کہ حکم ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں روئے ہر یک میں نگر میدار پاس، بھوک گردی توزے خدمت بوشناس۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عارف اور اولیاء کاملین دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ان کی محویت کے اعتبار سے، ان کے حال کے اعتبار سے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے دو طبقے ہیں ان کا ذکر میں آخر میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں ان دونوں طبقات میں سے جو بھی تجھے میسر ہو، جو بھی تجھے مل جائے، اس کے پاس جا، اس کا دیدار کرتا رہو اور اس کی خدمت کر، ان کی صحبت میں بیٹھ، ان کے زیر تربیت اپنے آپ کو رکھ، تاکہ تیرے لیے بھی وہ عرفان کی راہ کھل جائے، وہ تجھے تربیت کے مراحل سے گزار کر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے مقامات عطا کریں، تاکہ تجھے وہ مقام حاصل ہو جائے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس سے پوچھ، اپنے قلب سے پوچھ۔ اپنے نفس اور اپنے قلب کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، نفس کو نفس امارہ سے اٹھا کر نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ تک پہنچانے کے لیے، اور آئینہ قلب کا زنگار دور کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں جا، ان کا دیدار کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ پر عمل کر، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ پر عمل کر، ان کی زیارت کیا کر، ان کی مجلس میں بیٹھ، ان کے زیر تربیت رہو، اور پھر تجھے وہ مقام مل جائے گا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استفت قلبہ کا، استفت نفسہ کا۔ دیدن دانا عبادت بود، فتح ابواب سعادت بود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان اہل اللہ کی زیارت کرو، ان کا دیدار کرو تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اسی لیے ہے کہ تو ان کے پاس جائے گا، تیرے نفس کو نفس امارہ سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیں گے، تیرے قلب کو بھی
وہ جو سیاہی میں لپٹا ہوا ہے، زانگ آلود ہے، اس کو بھی شفاف کر دیں گے، اس کو بھی نورانی بنا دیں گے۔ تو اہل اللہ کی زیارت، اہل اللہ کی مجلس یہ عبادت ہے۔ تو کون سے دو طبقے ہیں جن میں سے جو بھی ملے ان کی مجلس میں چلے جاؤ اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرو۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں آئیں کے را روئے او شد سوئے دوست، ویں کے را روئے او خود روئے اوست۔ اس شعر کی شرح میں صرف میں اتنا ہی بیان کروں گا کہ صوفیاء، اولیاء، عارف، عرفاء، اولیاء کرام کے دو طبقات کا یہاں مولانا صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہیں روئے او شد سوئے دوست، اور ایک ہیں روئے او خود روئے اوست۔ اس کی مزید وضاحت جو سنے، جو سمجھے وہ خود کرے، میں نے یہ بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مولانا صاحب کے فیوزات و برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ جس طبقے کے بھی اولیاء اور اہل اللہ میسر آ جائیں، ان کی مجلس اور صحبت اور زیارت کا مولانا صاحب یہاں ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور یہی طریقہ ہے۔ بغیر کسی شیخ کامل کی تربیت کے نہ نفس امارہ ترقی کی طرف جاتا ہے، نہ تصفیہ قلب ہوتا ہے، اور نہ پھر وہ منزل ملتی ہے کہ اپنے نفس سے پوچھ اور اپنے قلب سے پوچھ۔ اللہ پاک مولانا صاحب کے فیوزات و برکات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔